अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है वो अरबी ज़बान व अदब के मुताल्लिक होगी। और किसी भी ज़बान, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए, उसको समझने के लिए और उसको पढ़ने के लिए तीन चीज़ों का या एक ज़रूरी चीज़ जो होती है वो अरबी ग्रामर होता है। यानी कि ग्रामर जिस भी ज़बान को हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसका ग्रामर पढ़ना और उसको समझना हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। और आज इंशाअल्लाह ग्रामर के मुताल्लिक ही चंद चीज़ें हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो हमारी ज़ेर निसाब किताब है दुरूसुल लुग़ा अल अरबिय्या, उसमें जहाँ तक पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे कुछ चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पे मैंने चंद चीज़ें लिख के रखी हैं, कुछ नोट्स बनाए हैं जो कि ग्रामर और किसी ज़बान को समझने के जो बुनियादी उसूल होते हैं उनके मुताल्लिक हैं। सबसे पहले ग्रामर की तरफ आते हैं। ग्रामर वो कवाइद और उसूल होते हैं जिनके ज़रिए किसी ज़बान को सही तौर पर बोलना और लिखना सीखा जाता है। और अरबी कलाम जो होता है उसको हम बुनियादी तौर से तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं, तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली चीज़ इस्म यानी कि नाउन, दूसरी चीज़ फ़ेल यानी कि वर्ब, और तीसरी चीज़ हर्फ जो कि इंग्लिश में जिसको हम पार्टिकल या प्रीपोज़िशन कहते हैं। तो इन तीन चीज़ों पे अरबी ग्रामर मुनहसिर है, इन तीन चीज़ों पर वो मुश्तमिल है। और अरबी ग्रामर जो है वो दो ब्रांचेस में बुनियादी तौर से तकसीम किया जाता है। पहली चीज़ है इल्मुन नहव और दूसरी चीज़ है इल्मुस सर्फ। इल्मुन नहव यानी कि ग्रामर और इल्मुस सर्फ यानी कि मॉर्फोलॉजी। इल्मुस सर्फ कहते हैं जिसमें कि वर्ब्स वगैरह को हम जानते हैं, और इल्मुस सर्फ का मौजू ही बुनियादी तौर से फ़ेल है। फ़ेल यानी वर्ब, जिसमें कि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जो मुख्तलिफ वर्ब्स होती हैं उनको किस तरह से बनाते हैं हम, क्या उसूल होते हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना होता है, और किस तरह से हर ज़माने के लिए, चाहे वो गुज़श्ता ज़माना यानी कि माज़ी हो, चाहे प्रेजेंट यानी कि हाल हो, या मुस्तक़बिल हो, उन तीनों चीज़ों के लिए जो भी अल्फ़ाज़ हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं, वो इल्मुस सर्फ का मौजू है। इसके बरक्स जो इल्मुन नहव है, इसमें बुनियादी तौर से जो मैंने तीन हिस्सों में अरबी कलाम को जो तीन हिस्सों में तकसीम किया जा रहा था, इस्म, फ़ेल, हर्फ, इसमें से जो इस्म और हर्फ है ये इल्मुन नहव का मौजू है। इसमें हर तरह के नाउन्स आएंगे, हर तरह के प्रोनाउंस आएंगे, हर तरह के पार्टिकल्स और प्रीपोजिशंस आएंगे। और अब हम चलते हैं फ़ेल की तरफ। फ़ेल यानी कि वर्ब। अरबी ग्रामर के एतबार से हम फ़ेल को दो ज़मानों में तकसीम करते हैं। एक सबसे पहले फ़ेल माज़ी, और फ़ेल माज़ी यानी कि पास्ट टेंस, गुज़श्ता ज़माना जो कि गुज़र चुका है वो ज़माना, पास्ट।
اور دوسرا فعل مضارع. فعل یعنی کہ ورب اور مضارع کہتے ہیں دو طرح کے زمانوں کو. نمبر ایک پریزنٹ ٹینس یعنی کہ حال. اوکے, حال مضارع میں آتا ہے. اور دوسری چیز فیوچر یعنی کہ مستقبل. تو مستقبل اور حال دونوں مضارع میں آتے ہیں. یعنی کہ پہلے مضارع میں جو الفاظ ہم یوز کریں گے وہ ہم فیوچر کے لیے بھی یوز کریں گے اور پریزنٹ کے لیے بھی. جیسے کہ آپ کے سامنے میں فعل ماضی کی بھی ایک مثال دیتا ہوں اور فعل مضارع کی بھی. جیسے آپ کے سامنے ہے فعل. فعل یہ فعل ماضی کی مثال ہے. فعل کا معنی ہے اس نے کیا کوئی بھی کام, یا انگلش میں ہم اسی کو کہیں گے he did. اوکے, تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فعل یہ فعل ماضی یعنی کہ گزشتہ زمانے کے لیے یوز ہو رہا ہے. اس نے کیا he did. اس کے برعکس اسی کا جو مضارع کا لفظ ہے وہ ہے یفعل. یفعل اور یفعل کے دو معنی ہوتے ہیں. نمبر ایک وہ کرتا ہے یا he does جو کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. he will do. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ہم جس وقت اس کو پڑھیں گے کسی بھی جگہ پہ جو اگر مضارع ہمارے پاس ہوگا اور اسی طرح سے وہ جو یفعلو مثال کے طور پہ ہم لیں گے, اگر یہی لفظ کسی جگہ پر یوز ہوگا تو ہم اس کو حال کا مانیں گے یا مستقبل کا. تو اس کے لیے کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے گا کہ اس کانٹیکسٹ میں وہ حال کے لیے یوز ہو رہا ہے یا مستقبل کے لیے. اوکے, تو گرامر پورشن میں ہم اتنا ہی آج کے لیے پڑھتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کے لیے اس کو دہرا دیتا ہوں. گرامر وہ قواعد اور وہ اصول ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے کسی زبان کو صحیح طور پر بولنا اور لکھنا سیکھا جاتا ہے. اور عربی کلام جو ہوتا ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. سب سے پہلے اسم یعنی کہ ناؤن. نمبر 2 فعل یعنی کہ ورب. نمبر 3 حرف یعنی کہ پارٹیکل یا پریپوزیشن. اور عربی گرامر کی طرف جب ہاں آتے ہیں تو وہ 2 برانچز میں تقسیم ہوتا ہے. نمبر 1 علم النحو اور نمبر 2 علم الصرف جس کو کہ مورفولوجی بھی کہا جاتا ہے. علم النحو اور علم الصرف. علم النحو کے موضوع کی بات کریں تو جو 3 چیزیں ہم نے پڑھی تھی کہ اسم فعل اور حرف میں عربی کلام کو تقسیم کیا جاتا ہے, اسی میں سے جو اسم یعنی کہ حرف, اسم یعنی کہ ناؤن جس کو کہتے ہیں ہم, اور دوسری چیز حرف جو کہ پارٹیکل کہلاتا ہے, پارٹیکل یا پریپوزیشن. یہ علم النحو کا موضوع ہے. ہر طرح کے اسما
ہر طرح کے پروناؤنس اور ناؤنس اور ہر طرح کے حرف یعنی کہ پارٹیکلز پریپوزیشنز وہ علم النحو میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور اس کے برعکس علم الصرف میں کیا چیز ڈسکس ہوتی ہے؟ ورب۔ تو یہ بنیادی تعارف تھا عربی گرامر کا۔ تو اب ہم اپنی زیر نصاب کتاب کی طرف آتے ہیں۔ تو پچھلی جو کلاس ہوئی تھی عربی زبان و ادب کی، اس میں ہم نے تمرین نمبر 2 کو مکمل کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو دی گئی ہے وہ ہے اقرا وکتب۔ اقرا کا میننگ ہوتا ہے پڑھو، ریڈ، وکتب اور لکھو، اینڈ رائٹ، ریڈ اینڈ رائٹ، یعنی کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ آگے کے جو چند جملے ہیں، چند جو فریزز ہیں، چند ترکیبیں ہیں، ان کو آپ کو پڑھنا ہے اور ان کو آپ کو لکھنا ہے۔ یہ خود سے آپ کریں گے، اور کوشش کریں کہ جو بھی ہوم ورک اس کلاس میں ملے آپ اس کو اسائنمنٹ کی صورت میں جو گروپس بنے ہوئے ہیں میلز اور فیمیلز دونوں کے لیے، اس میں آپ اس کو بھیجا کریں۔ تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پچھلی کلاس میں تو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اسائنمنٹس بنائیں اور اس کو آپ گروپس میں شیئر کریں، یا جو ٹیچر تھے آپ کے ان کے پرسنل نمبر پہ بھی آپ یہ بھیج سکتے ہیں اور ان سے چند چیزیں پوچھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو اس کلاس میں سمجھ میں نہ آئی ہوں۔ لیکن بہت کم لوگوں نے اسائنمنٹس کو بنایا ہے اور وہاں پر شیئر کیا ہے۔ تو آپ سے یہی درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ اگر عربی زبان و ادب کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اسائنمنٹس وغیرہ کا اہتمام کریں، کیونکہ لکھنے سے ہی آپ کی بہت سے جو شکوک اور ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں اور آپ کو مختلف چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو آج جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے استفہام۔ استفہام کے متعلق کچھ جملے ہیں جو کہ پہلے بھی کچھ چیزیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں۔ اور حل کا بیان آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ کس طرح سے ہم یوز کریں گے، کا معنی کیا ہوتا ہے، اسی طرح سے حل کا میننگ کیا ہوتا ہے، وہ چیز آپ کے سامنے پچھلے سبق میں آ چکی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے من۔ من کا میننگ ہوتا ہے ہو، یعنی کہ کون۔ من ہادا، ہادا آپ کے سامنے آ چکا ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ قریب کے لیے اشارہ جو ہوتا ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ہادا یعنی کہ یہ، لیکن مذکر کے لیے یوز ہوگا، میسکولن کے لیے۔ اوکے، من ہادا، ہو از دس، یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو بطور خاص یہ مذکر کے لیے یوز ہوگا، یہ مذکر شخص کون ہے۔ اوکے، تو یہ چیز آپ یاد رکھیں، من کون، ہادا یہ، ہادا یہ، طبیبن ڈاکٹر۔ طبیبن دیکھیے آپ کے سامنے ایک نیا لفظ آیا ہے، ڈاکٹر کے لیے کیا یوز ہوگا عربک میں؟ طبیبن۔ اوکے، طبیبن ڈاکٹر، ہاذا طبیبن یہ ایک ڈاکٹر ہے، دس از اے ڈاکٹر۔ من ہو یا کون، ہاذا یہ، من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا یہ، ولدن، ولدن مینس لڑکا یا اے بوائے، ہاذا ولدن یہ ایک لڑکا ہے، من ہو ہاذا یہ، دس، من ہاذا ہو از دس یہ کون ہے،
ہاذا یہ، دس، طالبن یہ ایک اور لفظ آیا، طالبن مینس اسٹوڈینٹ، اوکے، اسٹوڈینٹ کے لیے یوز ہوگا طالبن، ہاذا طالبن، دس از اے اسٹوڈینٹ۔ یہاں پر دیکھیے ایک نئی چیز آئی جو کہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی، اہذا ولدن، یعنی کہ کیا، ہاذا ولدن یہ لڑکا ہے، اہذا ولدن کیا یہ لڑکا ہے، از دس اے بوائے، از دس اے بوائے، لا نہیں، لا نہیں، نو، ہاذا رجل، ہاذا یہ، رجل ایک آدمی ہے، رجل آدمی، ولدن لڑکا، طبیبن ڈاکٹر، طالبن اسٹوڈنٹ، یہ 4 نئے ورڈز آپ کے سامنے آئے۔ طبیبن لکھیں آپ، طبیبن کا میننگ ڈاکٹر، لیکن بطور خاص یہ ڈاکٹر یوز ہوگا میڈیکل ڈاکٹر کے لیے، کوئی پی ایچ ڈی وغیرہ کیا ہوا شخص بھی ڈاکٹر لگاتا ہے اپنے نام کے ساتھ، لیکن اس کے لیے طبیبن یوز نہیں کریں گے، اس کے لیے دکتور ہی یوز کیا جاتا ہے۔ ولدن دوسرا لفظ ہے یعنی کہ لڑکا، طالبن تیسرا لفظ ہے اسٹوڈنٹ، اور رجل اے مین یا آدمی، ٹھیک ہے۔ تو من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا طبیبن یہ ایک ڈاکٹر ہے، دس از اے ڈاکٹر، من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا ولدن دس از اے بوائے، من ہاذا ہو از دس یہ کون ہے، ہاذا طالبن یہ ایک طالب علم ہے، دس از اے اسٹوڈنٹ، ہاذا ولدن از دس اے بوائے کیا یہ لڑکا ہے، لا ہاذا رجل نہیں یہ ایک آدمی ہے، یہ ایک لڑکا نہیں ہے۔ تو یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی چیزیں سمجھ چکے ہوں گے، اور جو نئے 4 الفاظ آئے ہیں ان کو آپ نوٹ کرتے جائیں۔ اب آگے بڑھیں، ما ہاذا، ما کا میننگ ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ما ہاذا، ہاذا کا میننگ آپ جانتے ہیں، اشارے کے لیے آتا ہے، ہاذا یہ، لیکن مذکر کے لیے میسکولین کے لیے آئے گا، ما وٹ، ما ہاذا وٹ از دس، ہاذا یہ مسجد، مسجد، ہاذا مسجد دس از اے ماسک یہ مسجد ہے۔ من آپ کے سامنے پہلے ہی آ چکا ہے، من کا میننگ ہوگا ہو یا کون، اوکے، من ہاذا یہ، من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا یہ، تاجرن، تاجرن کا میننگ ہوتا ہے ٹریڈر، ٹریڈر یا آپ کہہ سکتے ہیں بزنس مین، ہاذا تاجرن یہ ایک بزنس مین ہے، یہ ایک ٹریڈر ہے۔ ہاذا یہ، کلبن کتا، اے ڈاگ یہ ایک کتا ہے، ہاذا کلبن یہ ایک کتا ہے، دس از اے ڈاگ۔ دیکھیں یہاں پر ایک چیز آپ کے سامنے آئی تھی کہ عربی زبان میں حروف کو مخارج کے ساتھ ادا کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کلبن کا میننگ ہوتا ہے ایک کتا جو کاف سے لکھا جاتا ہے جیسے آپ کے سامنے ہے، لیکن اگر ہم کاف کو، کاف کی جگہ قاف لکھیں، قلبن لکھیں، تو اس کا میننگ بدل جاتا ہے۔ قلبن کا میننگ ہوتا ہے
हार्ट। ओके, कल्बुन और कल्बुन, देखिए आवाज तो हमारे लिए सेम है लेकिन दोनों का मखरज जो है अलग अलग है, कल्बुन और कल्बुन। इसलिए अरबी जबान जब भी बोलते हैं हम तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। पता चला कि हमने किसी जगह कल्बुन यूज़ किया और सामने वाला इस वजह से कि हमारा मखरज काफ की जगह काफ का निकल गया, वो दिल की जगह कुत्ता समझ गया। तो इसलिए इन चीज़ों का अरबी ज़बान में बहुत ज़रूरी इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कल्बुन का मीनिंग होगा हार्ट यानी कि दिल, और कल्बुन का मीनिंग होता है कुत्ता, ए डॉग। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अहादा कल्बुन, अ क्या, हादा ये, कल्बुन कुत्ता, अहादा कल्बुन क्या ये कुत्ता है, क्या ये कुत्ता है। ला हादा कुत्तुन, नहीं, ला मीन्स नहीं, नो। हादा ये, कित्तुन, कित्तुन कहते हैं कैट को। हादा कित्तुन, दिस इज ए कैट। ला हादा कित्तुन, नो दिस इज ए कैट। हादा कल्बुन, इज दिस ए डॉग। ला हादा कित्तुन, नो दिस इज ए कैट। क्या एक कुत्ता है। ला नहीं, हादा कित्तुन ये क्या है, बिल्ला है। हादा ये, हिमारुन गधा। हादा हिमारुन, ये गधा है। हिमारुन, देखिए एक और लफ्ज आपके सामने आया, हिमारुन, डंकी, या उर्दू में कहेंगे गधा। तितुन आपके सामने आया, बिल्ला, बिल्ली उसके लिए अलग लफ्ज यूज होता है। तितुन ये मेल जो बिल्ली होती है उसके लिए यूज होता है। हादा हिमारुन, दिस इज ए डोंकी, ये एक गधा है। हादा हिमारुन, अ आप जानते हैं, पहले ही आप पढ़ चुके हैं क्या। हादा ये, हिमारुन डंकी, अहादा हिमारुन क्या ये डंकी है, क्या ये गधा है। इज दिस ए डंकी, ला नो नहीं, हादा ये, हिसानुन, हिसानुन कहते हैं घोड़ा, हॉर्स। ओके, हिसानुन कहते हैं घोड़े को। ला नहीं, हादा हिसानुन ये एक घोड़ा है। व, देखिए यहाँ पर एक और नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। व कहते हैं और को, जैसे कि और यूज करते हैं उर्दू में या इंग्लिश में हम एंड यूज करते हैं, उसके लिए वाव का यूज किया जाता है। व, इसको हरफे अत्फ कहते हैं। अत्फ कहते हैं जोड़ने को, और वाव जो है हरफे अत्फ, यानी कि ये दो जुमलों को जोड़ता है, दो बातों को जोड़ता है। और आप खुद ही थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि जब भी आप और यूज करते हैं, उससे पहले भी कोई आप बात कर रहे होते हैं और उसके बाद भी आप बात कर रहे होते हैं, और दोनों को आप जोड़ते हैं वाव या और एंड के जरिए से। व और, मा क्या, हादा ये, व मा हादा और ये क्या है, एंड व्हाट इज दिस, एंड व्हाट इज दिस। हादा ये, दिस, जमालुन ऊंट, कैमल, जमालुन कहते हैं ऊंट को, ऊंट जिसको कि इंग्लिश में हम कैमल कहते हैं। हादा जमालुन, दिस इज ए कैमल। ओके, तो
یہاں پر دیکھیں آپ، تھوڑا سا میں آپ کو آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں اس کو. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ہاذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. ہاذا مسجد، دس از اے ماسک. من ہاذا، یہ کون ہے. ہاذا تاجر، یہ ایک ٹریڈر یا بزنس مین ہے، یہ ایک تاجر ہے. ہاذا، یہ کلبن، کتا. ہاذا کلبن، یہ ایک کتا ہے. اور یہاں پر میں نے آپ کو قلبن اور کلبن کا فرق بتایا. اس چیز کو آپ دھیان میں رکھیں کہ دونوں کو الگ الگ بولنا ہے. ہاذا قلبن، یہ ایک دل ہے، اور ہاذا کلبن، یہ ایک کتا ہے. دونوں کو کس طرح سے بولنا ہے اور مخرج کا کی کیا اہمیت ہے عربی زبان میں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اہاذا کلبن، کیا یہ کتا ہے. لا، نہیں. ہاذا قطن، یہ ایک بلہ ہے. نو، دس از اے کیٹ. ہاذا، یہ حمار، گدھا. ہاذا حمار، یہ ایک گدھا ہے. دس از اے ڈونکی. کیا ہاذا، یہ حمار، گدھا ہے. از دس اے ڈونکی. لا، نہیں. نو. ہاذا حصان، دس از اے ہارس، یہ ایک گھوڑا ہے. یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واو جو ہے یہ یوز ہوتا ہے اینڈ یا اور کے لیے، اور اس کو عربی زبان میں حرف عطف کہتے ہیں. اور عطف کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، جو کہ دو جملوں یا دو باتوں کو آپس میں جوڑتا ہے. وما ہاذا، اور یہ کیا ہے. اینڈ واٹ از دس. ہاذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے. ہاذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے. اوکے، تو آج کے جو الفاظ ہیں، پہلے اس میں ہم نے پڑھے طبیب، ڈاکٹر کے لیے. ولد، یہ بوائے یا لڑکے کے لیے، ولدن. نیچے طالبن، اسٹوڈنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. آگے راجولن، یہ ایک آدمی کے لیے یوز ہوتا ہے. آگے مسجدن، آپ جانتے ہیں. آگے تاجرن، تاجرن ایک نیا لفظ آیا، ٹریڈر یا بزنس مین کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے آگے کلبن، کتا، اور قلبن ہارٹ یا دل. اسی طرح سے قطن، یہ کیٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، بلی کے لیے. حمارن، گدھا یا ڈنکی جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں. حصان، گھوڑا یا جس کو آپ انگلش میں ہارس کہتے ہیں. اور واو کی تشریح بھی آ گئی حرف عطف کی. اور جمل، اونٹ یعنی کہ کیمل. تو یہ چند الفاظ آپ کے سامنے آئے. اس کے علاوہ آپ کے سامنے جو آج کا جو سبق گزرا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو چیز یوز ہوئی ہے، ایک تو پہلی چیز ہے وہ ہاذا. اور ہاذا کے متعلق آپ کے سامنے آیا ہے پچھلی کلاس میں بھی کہ یہ اس میں اشارہ ہے جو کہ قریب کے لیے یوز ہوتا ہے، دس کے لیے جو کہ ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں. اور یہ مذکر کے لیے، میسکولن کے لیے یوز ہوتا ہے. اور دوسری چیز، استفہام کا بہت زیادہ یوز ہوا اس میں. استفہام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے متعلق کچھ فہم حاصل کرنے کی چاہت رکھنا، یا کسی چیز کو جاننے کی خواہش رکھنا. فہم یعنی کہ سمجھنا، اسی سے استفہام کسی چیز کو سمجھنے کی چاہت رکھنا، یہ اس کا لفظی میننگ ہوتا ہے. اور استفہام اصطلاح میں کہتے ہیں انٹروگیشن کو، جو کہ انگلش میں انٹروگیشن جو ہوتا ہے کسی چیز کے متعلق پوچھنا، سوال کرنا، کوشچنس وغیرہ جس میں آتے ہیں، اسی کو استفہام کہا جاتا ہے. اور استفہام میں سے آپ کے کچھ حروف آپ نے پڑھے ہیں. سب سے پہلے حمزہ، جیسے کہ یہاں پر احاذا کلبن، کیا یہ کتا ہے.
اسی طرح سے احاذا حمارن، کیا یہ گدھا ہے. اور اسی طرح سے پچھلے درس میں آپ نے ایک اور حرف استفہام پڑھا تھا، وہ تھا حل. حل کا میننگ بھی ہوتا ہے کیا؟ تو دونوں آپ نے پڑھے ہیں. اس کے علاوہ آج ہم نے استفہام میں سے ہی کچھ اور چیزیں پڑھی ہیں، لیکن ان کو ہم حرف استفہام نہیں بلکہ اسماء استفہام کہتے ہیں. اسماء استفہام. اور اسماء استفہام اور حرف استفہام کے متعلق کیا فرق ہوتا ہے؟ میننگ کے لحاظ سے تو آپ جانتے ہیں کہ حل کا میننگ ہوتا ہے کیا، حمزہ کا میننگ بھی ہوتا ہے کیا، یا جو از دس اے بوائے، از جو یوز ہوتا ہے، آر دیز اے گرلز، آر دیز گرلز، کیا یہ لڑکیاں ہیں، آر اور از جو یوز کرتے ہیں ہم، تو یہ اگرچہ از اور آر یہ انٹروگیشن میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو سوال پوچھنے کے لیے یوز کرتے ہیں، صرف اس کی جگہ بدل کے. تو اسی کے میننگ میں اور حل یوز کیا جاتا ہے، اور ان کو حروف استفہام کہا جاتا ہے، اور حل کو. اس کے علاوہ کچھ اور استفہامات آپ نے پڑھے، جیسے کہ ما اور من. ما کا میننگ ہوتا ہے وٹ، کیا، ما ہادا، واٹ از دس. اور من کا میننگ ہوتا ہے ہو، کون. ٹھیک ہے. اور ما اور من میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ما جو ہوتا ہے یہ غیر انسان کے لیے یوز ہوتا ہے. کسی انسان کے متعلق آپ نہیں پوچھ سکتے کہ ما ہاذا یہ کیا ہے، مطلب یہ انسان کیا ہے، نہیں، یہ غلط ہو جائے گا. ما آپ صرف غیر انسان کے لیے ہی پوچھ سکتے ہیں، جیسے کہ احاذا کلبن ہے، احاذا حمارن. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گدھے اور ایک کتے کے لیے یوز کیا گیا ہے، لیکن احاذا احاذا عارف یا احاذا بلال کچھ بھی آپ اس طرح سے نہیں سوری، ماں کے ذریعے سے ما ہاذا آپ پوچھ سکتے ہیں صرف غیر عاقل کے لیے، یعنی کہ غیر انسان کے لیے، لیکن انسان کے لیے نہیں پوچھ سکتے ماں کے ذریعے سے. اور من جو ہوتا ہے، من کون، یہ انسان کے لیے ہی یوز ہوگا. اور انسان اور غیر انسان کے لیے جو چیزیں یوز ہوتی ہیں، اسی کو اصطلاح میں آپ انسان اور غیر انسان نہیں سنیں گے، بلکہ اس کو عاقل اور غیر عاقل کہیں گے. ٹھیک ہے. عاقل یعنی کہ انسان، اور غیر عاقل انسان کے علاوہ دوسری چیزیں. تو آگے جب بھی ہم کبھی اس طرح کی چیز ہمارے پاس آئے گی کہ وہ صرف عاقل کے لیے ہوگی اور دوسری چیز صرف غیر عاقل کے لیے یوز ہوگی، تو وہاں پر ہم انسان اور غیر انسان نہیں بلکہ عاقل اور غیر عاقل ہی یوز کریں گے. تو اس چیز کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے. ایک تو من اور ما کے درمیان کا کیا فرق ہے. ایک تو مانا آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ما ورڈ کے میننگ میں یوز ہوتا ہے، اور من جو ہوتا ہے یہ ہو کے میننگ میں یوز ہوتا ہے. دوسری چیز جو ما جو ہوتا ہے یہ غیر عاقل یا غیر انسان کے لیے یوز ہوتا ہے، جبکہ من انسان کے لیے اور عاقل کے لیے یوز ہوتا ہے. اور یہ ما اور من یہ دونوں اسماء استفہام میں سے ہیں. اور ما کے میننگ میں ہی، یعنی کہ ورڈ کے میننگ میں ہی ایک اور یوز ہوتا ہے، وہ ہے مادہ. مادہ، ما اور مادہ، ما کیا، مادہ کیا، دونوں غیر عاقل کے لیے یوز ہوں گے. بس فرق یہ ہے کہ ما جو ہے یہ اسم کے ساتھ یوز ہوگا، یعنی کہ ناؤن کے ساتھ یوز ہوگا، اور مادہ یہ ورب کے ساتھ یوز ہوگا. جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ما ہادہ، ما ہادہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہادہ اس میں اشارہ ہے، اسم کے ساتھ یوز ہو گیا یہ ما. اسی طرح سے جو مادہ ہوگا وہ ورب کے ساتھ یوز ہوگا. مادہ یرید، وہ کیا چاہتا ہے.
دونوں کا میننگ ہے وٹ، لیکن یوزیج تھوڑا سا الگ الگ ہوگا. ما یوز ہوگا اس کے ساتھ، اسم کے ساتھ، اور مادہ جو یوز ہوگا وہ فعل کے ساتھ. مادہ یرید، وہ کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ماضا میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے یوز ہوگا. یعنی کہ وہ عاقل کیا چاہتا ہے، وہ شخص کیا چاہتا ہے، اور ماذا یفعل وہ کیا کر رہا ہے، چاہے وہ کتا ہی ہو، بلی ہی ہو، یا گدھا ہی ہو، یا انسان ہو، دونوں کے لیے یوز ہوگا. ٹھیک ہے، تو ما جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے اور من عاقل کے لیے. اور ما کا میننگ ہوگا وٹ، ماذا کا بھی وٹ. ما یوز ہوگا اسم کے ساتھ، نون کے ساتھ، اور مادہ زیادہ تر یوز ہوگا فعل کے ساتھ، ورب کے ساتھ. تو اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے ما ہادا. ایک اور چیز ہے ما کیا، وٹ، ہادا یہ. ما ہادا وٹ از دس. ہادا یہ دیکن، دیکن کہتے ہیں مرغے کو، مرغا یا کاک. ٹھیک ہے، ما ہادا یہ کیا ہے، واٹ از دس. ہادا دیکن، دس از اے کاک، یا یہ ایک مرغا ہے. اسی طرح سے من ہادا، دیکھیے یہاں پر جب مرغے کے لیے پوچھنا تھا تو ما یوز کیا گیا. یہاں پر مدرس یعنی کہ ایک عاقل کے لیے، ایک انسان کے لیے پوچھنا تھا تو من یوز کیا گیا. من ہادا یہ کون ہے، من ہادا یہ کون ہے. ہادا یہ مدرسن، مدرسن ٹیچر. ہادا مدرسن، دس از اے ٹیچر، یہ ایک ٹیچر ہیں. ہادا قمیصن، کیا، ہادا یہ قمیصن شرٹ. ہادا قمیصن کیا یہ قمیض ہے. از دس اے شرٹ، لا نہیں، نو. ہادا یہ مندیل، یہ ایک رومال ہے. لا ہادا مندیل، نو دس از اے ہینڈ کرشیف. تو یہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ سبھی چیزیں سمجھ چکے ہوں گے. دیکھیں یہاں پر کچھ اور الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں، جیسے دیکن مرغے کے لیے یوز ہوگا، مدرسن ٹیچر کے لیے یوز ہوگا، قمیصن یا آج پچھلی کلاس میں بھی آپ کے سامنے آیا تھا قمیصن، یہ شرٹ کے لیے یوز ہوگا، اور مندیلن ہینکی یا رومال کے لیے یوز ہوگا. اور لا نہیں کے لیے اگر نیگیٹو میں نگیٹ کرنا ہے کسی چیز کو، نہیں ہے تو لا یوز کریں گے. اور اگر کہنا ہوگا کہ ہاں پازیٹیو رسپانس دینا ہے تو اس کے لیے یوز ہوگا نعم. پچھلی کلاس میں وہ آ گیا تھا نعم. جیسے اگر یہاں پوچھا جاتا کہ احادہ مندیل، کیا یہ ہینکی ہے، کیا یہ رومال ہے، تو اس کا جواب ہوگا نعم ہادہ مندیل، یا یس دس از اے ہینڈ کرشیف، ہاں یہ ایک رومال ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی چیزیں سمجھ چکے ہوں گے. اور اسی کے ساتھ آج ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے.